अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। तुम जो है ज़िंदगी में किस्त नंबर 49 इस नावल की अगली किस्त 2 दिन बाद आया करेगी। आदिल, हमारी बहन का ख्याल रखना। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। अदीत ने आदिल का हाथ पकड़ते हुए इल्तिजा की। वो जो किसी के सामने झुक कर बात नहीं करता था, अपनी बहन की खातिर इल्तिजा कर रहा था। आदिल भाई, प्लीज़ मेरी ट्विंस का ख्याल रखिएगा। बहुत लाड और नाज़ों से पाला है हमने। कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, वरना। बाजिल ने बात अधूरी छोड़ी। ओ यार, सब कह रहे हो इसका ख्याल रखना। मुझे कोई नहीं कह रहा कि मैं अपना ख्याल रखना, हालांकि मुझे इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी बहन को जानते नहीं हो क्या? आदिल ने शरारत से कहा तो अमसाल ने नामहसूस अंदाज में इसके पाँव पर अपनी हील मारी, जिस पर वो करह कर रह गया। लाला रुख और रमल ने इसे गाड़ी में बिठाया और अपनी मंजिल को रवाना हो गए। हवेली पहुंचकर छोटी मोटी रस्मों के बाद इसे आदिल के रूम में पहुंचा दिया गया था। आदिल रूम में दाखिल हुआ तो कानों में हैंड फ्री लगाए चिप्स के साथ मुकम्मल इंसाफ कर रही अमसाल ने इसके घूंघट ओढ़े रवायती दुल्हन की तरह देखने के अरमान को चकनाचूर किया था। इसने गहरी सांस लेते हुए शेरवानी उतारकर सोफे पर रखी और खुद इसके सामने तकिया खींचकर कहनी के बल लेटकर इसे देखने लगा, मगर वो इससे बेनियाज अपने काम में मगन रही। बज़ाहिर तो वो लापरवाह बनी बैठी थी, मगर इसकी सारी हसियात इसकी तरफ थी। इसे खुद को यूं तकता पाकर इसका दिल धड़का था और चेहरे पर कई रंग फैले थे। आदिल इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को बगौर देख रहा था। क्या है आदि, ऐसे क्यों देख रहे हो? जब काफ़ी देर बाद भी इसने नज़रें न हटाईं तो अमसाल ने इसे घूरा। कैसे देख रहा हूँ? आदिल ने इसके सुर्ख होते चेहरे को दिलचस्पी से देखा। ये जैसे देख रहे हो ऐसे मत देखो ना। वही तो पूछ रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ? वो महफूज हुआ, जैसे जैसे वो फिल्मों में गली में खड़े गुंडे और आवारा लड़के लड़कियों को ताड़ रहे होते हैं। इसकी बात पर आदिल के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई। या अल्लाह, सल्ले क्या चीज़ हो तुम? मैं तुम्हें आवारा गुंडा नज़र आता हूँ? हाँ तो देख तो इनकी ही तरह रहे हो ना। पूरी पागल हो तुम। आदिल ने हंसते हुए इसकी गोद में सर रखा तो वो सटपटाई। उठो यहाँ से, एवें ही फ्री हो रहे हो और मेरी मुंह दिखाई भी नहीं दी। अमसाल ने इसको उठाना चाहा। कई बार देखा हुआ है और कल तुम भी यही कह रही थी, इसलिए मैं लाया ही नहीं। आदिल ने संजीदगी से कहा तो इसका मुंह खुला। क्यों नहीं लाए? जाओ, मैं नहीं बात करती। अमसाल ने मुंह बसोरा। ए सुनो ना। आदिल थोड़ी से पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। छोड़ो, मैं नहीं बात कर रही। अच्छा, ये देखो कैसा है। आदिल ने जेब से डब्बी निकालकर इसमें से ब्रेसलेट निकालकर इसके सामने लहराया। मुझे नहीं देखना और ना ही मुझे लेना है। तो फिर किसे दूं? तुम जिसको मर्जी दो, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं रख देता हूँ। जब दूसरी शादी करूँगा तो इसे दे दूँगा। चलो अच्छा है, बार बार नहीं ख़रीदना पड़ेगा। आदिल ने ब्रेसलेट वापस डब्बी में रखा। अमसाल के तो तलवों पर लगी और सर भी थी। तुम दूसरी शादी करोगे? मैं करवाती हूँ तुम्हारी दूसरी शादी। अमसाल ने तकिए उठाकर इसे दे मारे। इससे दिल ना भरा तो इसने इसके बाल नोचने शुरू कर दिए। जारम लड़की छोड़ो, क्यों एक ही रात में गंजा करने का इरादा है?
میں صبح کیا منہ لے کر سب کے سامنے جاؤں گا؟ عادل نے بال چھڑوانے چاہے۔ پہلے توبہ کرو، آئندہ دوسری شادی کی بات بھی نہیں کرو گے، ورنہ عادی میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ امثال روحان سی ہوئی۔ مزاق کر رہا تھا یار، سانسوں میں بستی ہو تو بھلا کوئی اپنی سانسوں کو بھی خود سے دور کر سکتا ہے؟ نہیں نا، تو میں کیسے اپنی زندگی کو خود سے دور کر سکتا ہوں؟ عادل بریسلٹ اس کے ہاتھ میں پہنایا، دراز سے کھول کر ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ یہ بابا کے آفس میں میرے شیئرز کی فائل ہے جو میں نے تمہارے نام کر دیے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ مجھے نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے اس کی ضرورت ہے۔ امثال نے فائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھائی۔ جانتا ہوں تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم میری طرف سے یہ ایک چھوٹا سا گفٹ سمجھ کر رکھ لو۔ ویسے بھی میں جاب کرتا ہوں تو بزنس کو ٹائم نہیں دے سکتا، تم سنبھال لینا۔ اور اب کوئی بحث نہیں، عادل نے اسے منہ کھولتا دیکھ کر ٹوکا۔ اوکے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ امثال کندھے اچکاتی اٹھی تو عادل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا کر رہے ہو عادی؟ وہ کسمسائی۔ شش، یہاں بیٹھو، مجھے دیکھنے تو دو۔ میں نے اس دن کا کتنا انتظار کیا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیران ہوتا ہوں، مجھے لگتا تھا مجھے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، مگر تمہیں دیکھا تو خود کو روک نہیں پایا۔ تمہارے آنے سے پہلے میری زندگی روکھے اور بے رونق تھی، جس میں تم نے آ کے رنگ بھر دیے ہیں۔ تمہارے آنے سے ہنسنا سیکھ گیا ہوں اور محبت کرنا بھی۔ تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا یہ ڈمپل بہت پسند ہے۔ تم سے تو محبت کرتا ہوں، مگر تمہارے اس ڈمپل سے تو عشق ہے مجھے۔ عادل نے اس کا گال چھوا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ عادل نے اسے خاموشی سے اپنے کندھے پر سر رکھے بیٹھے پایا تو پوچھا، تم نا بہت اچھے ہو۔ اور اس نے بات ادھوری چھوڑی، اور کیا؟ اور مجھے بھی اچھے لگتے ہو، اور پولیس یونیفارم میں اور بھی ہینڈسم لگتے ہو۔ امثال نے کہتے ہوئے اس کے کندھے میں منہ چھپایا۔ عادل نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ ارے ارے، میری کیوٹی شرما رہی ہے۔ تم نہیں جانتی میری کتنی خواہش تھی کہ تمہیں شرماتا دیکھوں۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا۔ اچھا ادھر تو دیکھو نا میری طرف، مجھے دیکھنا ہے کہ میرا فتنہ شرماتے ہوئے کیسا لگتا ہے۔ عادل نے اس کا سر اٹھانا چاہا۔ تم مار کھاؤ گے مجھ سے، خبردار جو آئندہ مجھے فتنہ کہا تو۔ امثال نے سرخ ہوتے چہرے سے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے عادل نے ایک بار پھر کہکا لگایا تھا۔ ولیمے کی تقریب جاری تھی۔ شاہ خاندان کے علاوہ شہر کی بزنس فیملیز بھی مدعو تھیں۔ امثال نے پیچ کلر کی میکسی زیب تن کی ہوئی تھی، ساتھ میں ختیجہ بیگم کے دیے ہوئے زیورات پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے زیور اٹھا کر اسے دے دیے تھے۔ اسے ساتھ عادل بھی تمام تر وجاہت کے لیے بیٹھا تھا۔ ہمیشہ کی طرح امثال کی زبان اپنی مکمل رفتار سے چل رہی تھی۔
وہ تقریب میں آنے والی لڑکیوں اور خواتین کے کپڑوں اور میک اپ پر زور و شور سے تبصرے کر رہی تھی، جس میں عادل بھی بھرپور طریقے سے اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ وہ دیکھو عادی، اس آنٹی کی عمر ہے بھلا ساڑی پہننے کی والی؟ بھائی تم گھر بیٹھو، پوتے پوتیاں سنبھالو، پر نہ جی، دیکھو کیسے لہک لہک کر جلوے دکھا رہی ہے۔ تم اسے چھوڑو، اس آنٹی کو دیکھو۔ عادل نے ایک 50-60 کے لگ بھگ خاتون کی طرف اشارہ کیا۔ بس کر دو تم دونوں، کچھ تو لحاظ کر لو۔ امثال سے امیر تو کیا پورا یقین کیا جا سکتا ہے، مگر عادل، تم سے رتی برابر امید نہیں تھی کہ ایسی حرکتیں کرو گے۔ امان نے انہیں افسوس سے دیکھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ زن مریدی کے سارے ریکارڈ توڑے گا، مگر ایک ہی رات میں اس کی اتنی کایا پلٹ جائے گی، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا۔ صدام نے طنز کیا۔ تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بھائی میری بیوی بور ہو رہی ہے، اس لیے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ عادل نے ڈٹائی دکھائی۔ ماشاءاللہ، کیا کہنے تمہارے۔ امان بھائی، میرے شوہر کو کچھ مت کہیے، ورنہ میں نے اٹھ کر اعلان کر دینا ہے کہ آپ شامین آپی کے پکچرز رکھتے ہیں اپنے موبائل میں اور ان کو چوری چوری دیکھتے ہیں۔ امثال کی بات پر صدام اور عادل نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ کسی دن ماری جاؤ گی میرے ہاتھوں۔ امان نے دانت پیسے۔ آپ میرے ایس پی شوہر کے سامنے دھمکی دے رہے ہیں۔ بھاڑ میں جاؤ تم دونوں۔ امان نے رخ موڑا۔ بابا ویل ڈن وائف، عادل نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم دونوں کا مسئلہ کیا ہے؟ آج تیسرا دن ہے، مسلسل آ کے کہنا پڑتا ہے سیدھے ہو کر بیٹھو، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ کون سی ایسی باتیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ چلو تھوڑا دور ہو کر بیٹھو، چلو شاباش۔ رمل آ کر ان پر برسی۔ کیا ہو رہا ہے؟ آرام سے نہیں بیٹھ سکتے؟ اسٹیج پر بیٹھے ہو، کچھ اس بات کا ہی خیال کر لو۔ کب سے ان دونوں کو نوٹ کرتا زریاب ان کے پاس آیا۔ لو جی، ان کی کمی تھی۔ امثال عادل کے کان میں گھسی تو وہ مسکرایا۔ میں نے شاید تم سے کچھ کہا ہے امثال؟ اپنی بات کو بے اثر دیکھ کر زریاب نے سر پیٹا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت؟ امثال تم ٹھیک ہو نا؟ ان سب کو اسٹیج پر یوں اکٹھا دیکھ کر شہریار ان کے پاس آیا۔ ابھی تک تو خیریت ہی ہے، مگر جس طرح یہ میاں بیوی تقریب میں موجود لوگوں پر تبصرے کر رہے ہیں نا، اگر کسی کے کان میں پڑ گئی نا ان کی باتیں، تو لوگوں نے ان کے دولہا دلہن ہونے کا لحاظ کیے بغیر جوتے لگانے ہیں۔ صدام نے کہا۔ امان نے تو اس کے بعد بولنے کا رسک نہیں لیا تھا۔ اس آفت کا کیا بھروسہ سب کے سامنے ہی شروع ہو جائے۔ اچھا تم مہمانوں کو دیکھ لو، میں ان کے پاس بیٹھ جاتا ہوں۔ شہریار نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چت لگائی۔ ان کے ولیمے میں بازل اور ضربہ، عدید اور سدرہ، صدام اور صوفیہ، فرہاد رامین کا نکاح کر دیا گیا۔ رامین نے نکاح سے پہلے حاجرہ شاہ سے کہا کہ وہ ابھی رخصتی نہیں کروائے گی۔ ضربہ کی طرح اس کی اسٹڈی ختم ہونے کے بعد رخصتی رکھیے، جس پر انہوں نے ڈانٹا کہ یوں بڑوں کے کرنے کے فیصلے ہیں۔ تو رامین نے صاف کہا کہ جب امثال کی ہر بات مانی جاتی ہے تو اس کی کیوں نہیں۔
مجبوراً انہیں خاموش ہونا پڑا۔ ان پانچوں کی مہندی کی تقریب عروج پر تھی۔ تقریب شروع ہونے سے پہلے جمال شاہ نے امان اور رمل کو ان کے حصے کی پراپرٹی کے کاغذات دے دیے تھے اور ساتھ میں اپنی کوتاہیوں کی ایک بار پھر معافی مانگی تھی۔ عدید نے بھی امثال کی فرمائش پر گاؤں میں ہی ایک چھوٹا سا گھر بنوا لیا تھا۔ حالانکہ ساریہ بیگم نے کہا بھی کہ لوگ گاؤں سے شہر شفٹ ہوتے ہیں، تم شہر سے گاؤں آ رہے ہو، مگر عدید نے یہ کہہ کر انہیں منا لیا کہ میں تو اکثر یہاں ہوتا ہوں، تو ماما شہر میں اکیلی ہوتی ہیں، اور ماما بھی مجھے کئی بار گاؤں شفٹ ہونے کا کہہ چکی ہیں، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ امثال نے اپنے 2 دن نئی دلہن ہونے کے ٹائٹل کو ایک سائیڈ پر رکھتے ہوئے بازل کے ساتھ مل کر جو دھمال ڈالی تو سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ اس نے ساتھ میں عادل، فرحاد، رامین اور ضربا کو بھی گھسیٹ لیا تھا۔ ان سب نے مل کر خوب رونق لگائی تھی۔ ان سب سے آنکھ بچا کر بازل نے امثال کو اشارہ کیا اور اوپٹن باؤل میں لے کر اس میں پانی ملا کر اچھا خاصا پتلا کر کے تھک ہار کر بیٹھے فرحاد، رامین اور ضربا کے سر پر انڈیلا جو ان کے سر سے لے کر پاؤں تک بہا تھا۔ یہ چیٹنگ ہے، تم نے عادل لالا کو چھوڑ دیا ہے۔ ان تینوں نے صدائے احتجاج بلند کی۔ تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا، اس کا سفید سوٹ ہے، اوپٹن سے خراب ہو جائے گا۔ واہ، بڑا خیال ہے اس کے کپڑوں کا، اور ہمارا کیا؟ فرحاد نے دانت پیسے تو امثال کندھے اچکاتی دریاب لوگوں کے پاس پہنچی۔ یا اللہ خیر، جل تو جلال تو، آئی بلا ٹال تو صدام نے اونچی آواز میں ورد کرنا شروع کر دیا۔ چلیں بھی نکالیں 2-2 لاکھ۔ امثال نے ہتھیلی آگے کی۔ کس خوشی میں؟ امان نے حیرانی سے پوچھا۔ آپ کی مہندی کی خوشی میں، اور ویسے بھی مہندی پر لڑکیاں دھولے سے نیگ لیتی ہیں، ہے نا رمل آپی؟ نہیں، مہندی پر نیگ نہیں لیتے اور نہ ہی کوئی ایسی رسم ہوتی ہے۔ رمل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، اب سے ہوا کرے گی۔ آج سے میں یعنی امثال راسم شاہ نہیں، امثال عادل شاہ۔ رامین نے لقمہ دیا۔ ہاں ہاں، امثال عادل شاہ آج سے یہ رسم قائم کرتی ہے کہ مہندی پر بھی نیگ لیا جائے گا۔ نہیں بھائی، ہم نہیں دے رہے۔ چلو تھوڑے مانگتے تو دے بھی دیتے۔ یہ 2-2 لاکھ فی بندہ، مطلب تمہارا تو پھر 10 لاکھ بنتا ہے۔ دریاب نے حساب لگایا۔